मोहब्बत में होश व हवास को कायम रखना, सही और गलत का इदराक कर लेना, नफ़ा और नुकसान के बीच फासला बरकरार रखना और सबसे बड़ी बात अपनी ज़ात और जज्बात को तवाज़ुन में रखना यकीनन बड़ी होशमंदी की अलामत है। मगर इसके बावजूद मोहब्बत की नाकामी और भरोसे का टूट जाना किसी की ज़िंदगी में तूफ़ान लाने से नहीं रोक सकता। वो भी एक ऐसे ही तूफ़ान की जद में आ गई थी। ये और बात कि किसी की खामोश निगाहें इसकी निगरानी का फरीज़ा अंजाम दे रही थीं और यही कमज़ोर सहारा एक दिन इसके बड़े काम आ गया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए क्राइम सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसके मुसन्निफ़ हैं एम इलियास और जिसका उन्वान है होशमंद। तो आइए शुरू करते हैं। गाड़ी की रवानगी में खासी देर थी, इसलिए कि अभी ना तो वक्त हुआ था और न ही मुसाफिरों से भरी थी। चूँकि अभी वक्त था इसलिए मुसाफिर एक एक करके आ रहे थे, बड़े सुकून और इत्मीनान से। वो अफरा तफरी नहीं मची हुई थी जो अमूमन देखने में आती है। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा था। वक्त गुजारी के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई सरिया न था। कुछ देर बाद एक जवान जोड़ा बोगी में दाखिल हुआ और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। उन्होंने कुली की मुट्ठी गर्म करके टिकट हासिल किए थे। इसका अंदाज़ा इनकी बातचीत से हुआ था। लड़की स्याह रंग के बुरके में मलबूस थी। इसने हाथों में स्याह दस्ताने पहन रखे थे और इसके मोज़े और सैंडल भी स्याह थे। नकाब में उसका चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। बुरके में मलबूस होने की वजह से इसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। देखना ये था कि इस लंबे सफ़र में वो कब तक इस तरह बुरके में रहती है। इस जोड़े को रुखसत करने कोई नहीं आया था। इनके पास एक अटैची और ब्रीफ केस था। वो भी कराची या अंदरूने सिंध के किसी शहर जा रहे थे। जब गाड़ी चल पड़ी और इसने 10 मिनट की मुसाफत तय कर ली, तब इस लड़की ने बुर्का उतारा और इसे बड़े सलीके से तय करके इसी बैग में रख दिया। तब मैंने इस जोड़े को तनकीदी नज़रों से देखा। वो मेरे सामने सीट पर ऐन मेरे नज़रों के सामने थे। ये एक जवान जोड़ा था और कुछ बेजोड़ सा नज़र आया। इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं थी, क्योंकि हमारे माशरे में आए दिन बेजोड़ शादियाँ होती रहती हैं। ऐसी नाइंसाफ़ियों में एक जानिब घर वालों की पसमानदगी होती है तो दूसरी तरफ कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि आदमी बंद के बेबस होकर रह जाता है। मुझे दर हकीकत जाने क्यों इस बेजोड़ जोड़े की शादी का पस मंज़र कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। लड़के पर न जाने क्यों बेइंतहा तरस आया। ऐसा लगा जैसे वो किसी जज्बाती कुर्बानी की भेंट चढ़ गया है। इसकी शादी में इसकी मर्जी और पसंद का दखल किसी सूरत महसूस नहीं हो रहा था। लड़की की उम्र 27-28 बरस होगी या इससे तो एक बार ज़्यादा होगी, लेकिन वो किसी भी लिहाज से ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था। वो न सिर्फ खूबरू बल्कि वजी और दराज कद जवान था, जो हज़ारों में एक दिखाई देते हैं। नौजवान लड़कियों के ख्वाबों के तसव्वुराती शहजादे की तरह। ऐसे लड़कों को देखकर कंवारियों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो चूँकि दराज कद था, जिसने इसकी शख्सियत को सेहरंगेज़ बना दिया था। जाने कितनी जवान लड़कियों और औरतों की आंखें इसे देखकर ख्वाबों में खो जाती होंगी। हयादार औरत भी एक मर्तबा देखे तो इसे बार बार देखने के लिए तरस जाए, जैसा कि एक हमसफ़र औरत अपने बूढ़े और सख्तगीर शौहर की मौजूदगी के बावजूद हीले बहानों से इस लड़के को पुरसताइश नज़रों से देखती चली आ रही थी। इसकी आंखों में ख्वाबों का अक्स, इसकी हसरतों का एक इज़हार था। ये एक तरह से फितरी और जज्बाती अम्र था। इस जवान लड़के की जवान बीवी की उम्र 25-26 बरस रही होगी। इसके छरेरे और मुतनासिब जिस्म और दरमियाने कद की वजह से इसकी सही उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही था। वैसे मेरे अंदाजे गलत ही साबित होते हैं। इसकी रंगत गहरी सांवली थी। इसकी बड़ी बड़ी बेहद स्याह आँखें रोशन और मुतजस्सिस सी थीं, लेकिन चेहरे के नक्शो निगार में ऐसी जाज़बियत नहीं थी कि हम सफ़रों की निगाहें इरादी या गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो सकें। इसके सरापे में भी ऐसी कोई कशिश न थी कि वो निगाहों का मरकज़ बन जाए और वो बेख्तियार उठ जाएं। अलबत्ता एक ऐसी बात जिससे इसमें एक इनफिरादियत सी आ गई थी।
गहरे चमकदार स्याह बालों की नफासत से गुंदी हुई चोटी जो उसकी कमर से भी नीचे किसी चोट खाई हुई नाखन की तरह लहरा रही थी, मुसाफिरों के लिए तवज्जो और हैरत का बायस बनी हुई थी। मैंने एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी लंबी और खूबसूरत चोटी देखी थी। इस लड़की का सारा हुस्न इस चोटी में झलक रहा था। आजकल ऐसी चोटी का रिवाज नहीं रहा था। आज भी लंबी चोटी वाली लड़कियां मुझे बेहद पसंद आती थीं, क्योंकि इसमें मशरकियत झलकती थी, एक तमकीनत और वक़ार, जिसमें औरत का हुस्न और निखर जाता था। जो लड़कियां और शादीशुदा औरतें अपने बाल गर्दन तक तरछवाती थीं, वो मुझे मर्दों की तरह दिखाई देती थीं। एक बात जो मुझे बेहद अजीब और पुरस्कार सी लगी थी, वो ये कि दोनों लाहौर स्टेशन से डब्बे में उस वक्त सवार हुए थे जब गाड़ी की दूसरी विसिल बजी थी। वो दोनों वेटिंग रूम से इस तरह बाहर आए जैसे कैद खाने से निकले हों। उन्होंने कुली को अटैची केस और दस्ती बैग थमा दिया था। लड़के के हाथ में स्याह रंग का बिल्कुल नया और बड़ा सा ब्रीफ केस था, जिसे इसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। लड़की ने एक बड़ा पैकेट उठा रखा था। ये सामान तो वो खुद भी उठा के ला सकते थे, क्योंकि कुली से टिकट का मामला तय हुआ था। शायद इसीलिए इसे अटैची केस और दस्ती बैग दे दिया था। मैं चूंकि खिड़की के पास बैठा हुआ था, इसलिए इनकी सारी कार्रवाई देखता रहा था। ये महज इत्तेफाक था कि इनकी नशिस्तें मेरी नशिस्त के मुकाबिल और खिड़की के साथ थीं। मेरे दूसरे हमसफरों के पास इस कदर साजो सामान था कि वो रास्ते में बेतरतीबी से न सिर्फ बिखरा पड़ा था, बल्कि आमतौर रफ्त में भी रुकावट बन गया था, बल्कि बैठे हुए लोगों के लिए भी तकलीफदेह हो रहा था। इसे तरतीब से रखने के लिए एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। हमारे यहाँ लोग सफ़र में इस कदर सामान ले जाते हैं जो न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि दूसरे मुसाफिरों के लिए भी बाइस तकलीफ बन जाता है। बड़ी देर में बदिक्कत तमाम सामान तरतीब से रखा जा सका। मैंने इस जोड़े के पास मुख्तसर सामान देखकर अपने दिल में सोचा कि ये दोनों किस कदर अक्लमंद मियाँ बीवी हैं। इनके सामान से ये अंदाज़ा होता था कि इनकी मंजिल मुल्तान या खानेवाल होगी, लेकिन ये बोगी सिंध और कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए मखसूस थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय कर रही थी। मुसाफिरों के दरमियान खामोशी की दीवार खड़ी थी। वक्त गुजारी के लिए ज़रूरी था कि गुफ्तगू की जाए और एक दूसरे से इसी अंदाज से मुतारिफ हुआ जाए। ये बस का नहीं, गाड़ी का सफ़र था। मंजिल कोसों दूर थी। मेरी मंजिल भी कराची शहर था। किसी करीबी स्टेशन पर नहीं उतरना था, इसलिए मैंने सुकूत को तोड़ने में पहल और सबकत की। या आप मियाँ बीवी कहाँ जा रहे हैं? लड़के को शायद इस बात की तवक्को नहीं थी कि मैं इसे कुछ पूछूंगा। वो यकलख्त इस तरह से घबरा गया जैसे वो कोई मुजरिम हो। इसके चेहरे पर एक रंग आया और गया। इसकी आंखों में शक की परछाइयाँ फैल गईं। मालूम नहीं क्यों इसे जवाब देने में झिझक सी महसूस हो रही थी। ताहम उसने कदरे तामुल के बाद जवाब दिया, हम कराची जा रहे हैं। मैंने अपने बुशरे या अपने किसी अमल से ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इसकी बात सुनकर चौंक गया हूँ, जबकि लड़के के अमल और इज़्तिरारी कैफियत ने मुझे चौंका दिया और मुझे शक व शुबे में डाल दिया था। मेरे चौंकने की वजह यह थी कि मैं गुज़िश्ता 25 बरसों की तवील तरीन मुलाजमत के दौरान कदम कदम पर चौंकता और हर बात को शक की नज़रों से देखता चला आया था। इससे मैं बाज नहीं रह सकता था। खुफिया पुलिस में अफसर था। मुझे रिटायर हुए 3 बरस का अरसा गुजर गया था, लेकिन आज भी मैं अपनी आदत और फितरत से बाज नहीं आ सका था। मेरे अंदर का पुलिस अफसर अभी तक मौजूद था। अक्सर मुझे बेचैनी होती रहती थी। इस लम्हे भी मैं इसी अमल की लपेट में आ गया था। यकायक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई थी। मेरा कयास बता रहा था कि ये जोड़ा हरगिज़ शादीशुदा नहीं है, बल्कि वो दोनों अपने अपने घरों से भागकर कराची जा रहे हैं। इस ब्रीफ केस में वो नकदी और ज़ेवरात होंगे जो लड़की अपने घर से लेकर आई है। अमूमन इस तरह की लड़कियां बड़ी बेरहमी से अपने घरों में झाड़ू फेरती हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है कि वो इश्क के अंधे जुनून में मुब्तला हो जाती हैं। वो सोचने समझने से कासिर हो जाती हैं। जब मैंने थोड़ी देर के बाद किसी बहाने से लड़की को नज़रों की गिरफ्त में लेकर उसके चेहरे पर नजरें मरकूज की,
تو میرا قیاس ریت کا تودا ثابت ہوا۔ گو کہ لڑکی عام شکل و صورت کی تھی، لیکن اپنی صورت سے اس قماش کی دکھائی نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنا گھر بار ایک لڑکے کی خاطر چھوڑ دے اور اس کے ساتھ بھاگ نکلے۔ وہ اپنے چہرے مورے اور وضاقتہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نفیس مزاج کی لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے لب و لہجے کی نفاست اور شائستگی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ لڑکی کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ وہ یوں بھی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس کے بشرے سے کسی قسم کی بے چینی اور ذرہ برابر اضطراب ظاہر نہیں ہو رہا تھا، جو عموماً گھروں سے فرار ہونے والی لڑکیوں کی حرکات و سکنات اور چہروں پر دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ واقعی اپنے گھر اور ضمیر کی مجرم ہوتی تو ندی کی طرح پرسکون نہ ہوتی۔ اس کا وجود ہر لمحہ مرتعش رہتا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی نہیں بلکہ انجانے خوف کی جھلک ہوتی۔ ایک شخص سے اگر کوئی جرم سرزد ہو تو حرکات و سکنات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ صرف عادی مجرم ہی خود پر قابو پاتے ہیں۔ اس لڑکی کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ خود پر قابو پا سکے۔ اس لڑکی کے برعکس اس کے ساتھی لڑکے کی ظاہری حالت یکسر مختلف تھی۔ وہ اپنی اندرونی اضطرابی کیفیت کو بدقت تمام دبائے ہوئے تھا۔ وہ مضطرب سا ہو کر بار بار بریف کیس کو کسی نہ کسی بہانے دیکھتا جو اس کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، جیسے اگر اس کا بس چلے تو اسے سینے سے لگا لے یا کسی عورت کی طرح اپنی آغوش میں بھر لے۔ جب کسی کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس خوبصورت سے بریف کیس کی طرف اٹھ جاتی تو وہ ایک دم سے چوکنا ہو جاتا اور اس شخص کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتا۔ ادھر میرا تجسس بدستور بڑھتا جا رہا تھا، جو ایک قدرتی اور فطری بات تھی۔ میرا شک اس یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ اس بریف کیس میں ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے زیورات ہوں گے۔ اس لیے ہر نگاہ پر اسے کسی سہمے ہوئے ہرن کی طرح چوکنا ہو جانا پڑ رہا ہے، اور اسے لمحے بھر کے لیے غافل بھی وہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف لڑکی کی طمانینت شکوک کو رفع کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس بریف کیس میں لڑکی کے زیورات ہوتے تو وہ زیادہ پریشان اور محتاج سی ہوتی۔ لڑکا ایسی حماقت کرنے سے رہا کہ وہ اپنے ہی گھر پر ڈاکہ مارے، یا پھر اس بریف کیس میں ایسی کوئی چیز تھی جس نے لڑکے کو ہوشیار اور چوکنا رکھا ہوا تھا۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، جبکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب شام کے گہرے سائے رات کی تاریکی سے ہم آغوش ہونے لگے تب پوری بوگی میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ چونکہ رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے مسافر اپنے ناشتے دان کھولنے اور دسترخوان بچھا کر کھانے چننے لگے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں اپنے ہمسفروں میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کھانا نہیں تھا۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے لاہور اسٹیشن سے کیوں کھانا پارسل نہیں کروایا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی ویٹر ادھر آ نکلا یا کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو کھانے کے لیے کچھ لے لوں گا، لیکن اسٹیشن آنے میں خاصی دیر تھی۔ میرے پیٹ میں چوہے توڑنے لگے تھے، لیکن اب صبر کے سوا چارہ نہیں تھا۔ لڑکی نے اوپر والی برتھ سے اپنا پیکٹ اٹھا کر اسے کھولا تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف دیکھا۔ اس میں ابلے ہوئے انڈے، شامی کباب، فرائی قیمہ اور بڑے پراٹھوں کے علاوہ سلاد اور چٹنی بھی تھی۔ ڈسپوزیبل رکابیاں بھی تھی۔ لڑکی نے ایک رکابی میں 2 پراٹھے رکھے، پھر دوسری رکابی میں اس نے بڑے سلیقے اور کرینے سے 2 ابلے ہوئے انڈے، شامی کباب اور فرائی قیمہ، چٹنی کے ساشے اور سلاد رکھی۔ پھر اس نے اپنے سینے اور سر پر دوپٹہ درست کیا اور ان دونوں رکابیوں کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر یک لخت میری جانب گھومی۔ اس نے مجھے اپنائیت کے لہجے میں مخاطب کر کے کہا، یہ لیجئے انکل، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ مجھے اس لڑکی سے اس قسم کے سلوک کے میزبانی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے مجھے رسمی طور پر کھانے کی دعوت دینے کے بجائے عملی طور پر ایک انجانے خلوص اور جذبے کا اظہار کیا تھا۔ اس لڑکی کی مہمان نوازی اور اپنائیت نے مجھے بہت ہی متاثر کیا۔ میں نے چونک کر تکلف سے کام لیتے ہوئے رسمی طور پر انکار کیا اور کہا، آپ لوگ بسم اللہ کریں، کوئی ویٹر یا اسٹیشن آ گیا تو میں کھانا لے لوں گا۔ انکل، پلیز انکل،
اس نے محبت بھرے لہجے میں لجاجت سے اس طرح اصرار کیا جیسے میں واقعی اس کا انکل ہوں۔ پھر وہ بولی، امی نے ہم دونوں کے لیے کتنا سارا کھانا تیار کر کے دے دیا ہے۔ اتنا سارا کھانا کون کھائے گا؟ آپ ریلوے کے ناقص کھانے پر اپنے پیسے کیوں برباد کرتے ہیں؟ ان کے کھانے کھا کر آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت لڑکی کا لہجہ قدرے شوق ہو گیا۔ مجھے مجبوراً اس لڑکی کے خلوص اور اپنائیت کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ امی تو چکن کڑھائی اور نہ جانے کیا کیا دینا چاہ رہی تھیں۔ لڑکی نے لڑکے کی جانب شوق نظروں سے دیکھا تو لڑکا معنی خیز انداز سے مسکرا دیا۔ اب میرے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی اور میرا قیاس بھی غلط ثابت ہوا تھا۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو ماں سفر میں کھانے کے لیے پرتکلف کھانا بنا کر دینے سے رہی۔ ان چیزوں کا ذائقہ اور شکل بتا رہی تھی کہ یہ گھر کے پکے ہوئے کھانے کسی سکڑ عورت کے ہاتھ سے تیار کردہ ہیں۔ بہت مزیدار اور لذیذ چیزیں تھیں۔ میں نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا تھا اور اپنی انگلیاں چاٹ لی تھیں۔ کھانے کے دوران آپس میں ہم لوگ متعارف ہوئے۔ لڑکی کا نام سمینہ بیگم تھا اور لڑکے کا نام زاہد بٹ تھا۔ کوئی 1 ماہ پیشتر ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ لڑکی کے والد کی انارکلی میں جیولری کی چھوٹی سی دکان تھی۔ لڑکے کے والدین، بھائی بہن اور کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کے کچھ دور کے رشتہ دار اسلام آباد اور جڑان والا میں رہتے تھے۔ اس نے 2 برس پہلے MSc کیا تھا۔ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کراچی جا رہا تھا تاکہ وہاں کسی پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر سکے۔ اس نے کمپیوٹر میں 2 ایسے کورس کیے ہوئے تھے جن کی بڑی مانگ تھی۔ سمینہ کا کسی اسکول میں استانی کی اسامی کے لیے درخواست دینے کا ارادہ تھا۔ لڑکی BA B.Ed تھی۔ وہ لاہور کے ایک اسکول میں 2 برس پڑھا بھی چکی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کراچی جیسے ہنگامہ خیز شہر سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کے عزم و حوصلے بہت بلند تھے اور ان کے خواب بھی بہت اونچے تھے۔ میں تجسس کی دنیا سے نکل آیا تھا کیونکہ اب میرے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ آسمان پر جو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے چھٹ گئے تھے۔ اب میرے سامنے نکھرا ہوا آسمان تھا۔ میں نے اپنے بارے میں صرف انہیں یہ بتایا تھا کہ میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس بریف کیس میں نقدی اور کچھ زیورات ہیں جو ان کی اپنی ملکیت ہیں۔ ظاہر ہے ایک جوہری نے اپنی بیٹی کو جہیز میں قیمتی زیورات بھی یقیناً دیے ہوں گے۔ ان زیورات کے عوض لڑکا بک گیا تھا، جبکہ لڑکے کو بکنے کی تو قطعی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور وجاہت سے فائدہ اٹھا کر کسی بھی بڑے گھر کا داماد بن سکتا تھا اور اسے بیوی بھی حسین و جمیل مل جاتی۔ یہ شاید عجلت پسند تھا یا پھر کسی خاص وجہ سے اس نے لڑکی سے شادی کر لی تھی، لیکن مجھے جانے کیوں یہ عام قسم کی لڑکی ان حسین لڑکیوں سے کہیں خوبصورت دکھائی دی جن کے پاس رنگ و روپ کا ظاہری حسن ہوتا ہے لیکن وہ سیرت اور باطنی حسن سے یکسر محروم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جلدی بدصورت ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں لڑکا واقعی بڑا ہی خوش نصیب تھا کہ اسے سمینہ جیسی بیوی ملی تھی جو ہر لحاظ سے ایک مکمل اور آل راؤنڈر عورت تھی، جو لگی بندی ڈگر پر چل کر گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے۔ اگر سمینہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس پر بجا طور پر فخر کر سکتا تھا۔ ساہیوال اسٹیشن پر گاڑی رکی تو اس نے میرے اپنے اور زاہد کے لیے بھی چائے منگوائی۔ اس نے مجھے چائے کے پیسے بھی دینے نہیں دیے تھے۔ اس نے اپنا پرس جو اٹیچی سے نکالا تھا اس میں سے چائے کے پیسے نکال کر دے دیے تھے۔ جب میں نے احتجاج کیا اور پیسے دینے لگا تو وہ میری بیٹی کی طرح مجھ سے روٹھنے لگی۔ اس لمحے مجھے بے اختیار اپنی بیٹی یاد آ گئی جسے میں لاہور اس کے سسرال چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس میں اور سمینہ میں بہت ساری باتیں مشترک تھیں۔ سمینہ کے خلوص، اپنائیت کے جذبے اور محبت آمیز برتاؤ نے میرے اندر بیٹی کی جدائی کا جو صدمہ اور احساس تھا اسے مٹا کے رکھ دیا۔ پھر اس نے میری بیٹی کی طرح میری سگریٹ نوشی پر احتجاج کیا۔ انکل، یہ سگریٹ سلو پوائزن ہوتا ہے، کیا آپ بند نہیں کر سکتے؟ پھر میں نے اس کی وجہ بتائی کہ بیٹے کا صدمہ دور کرتا ہوں تو وہ بولے، یہ تو خودکشی ہوئی،
صدمہ کم کرنے کے لیے کیا صرف ایک تمباکو نوشی رہ گئی ہے؟ وظیفے اور بیٹے کی دعائیں مغفرت ہے، اللہ دل کو تقویت دے گا۔ میری ایک گزارش، التجا اور موت استدعا ہے کہ ان سگریٹوں کے بعد پھر سگریٹ نہیں پئیں گے۔ میں نے جذباتی سا ہو کر بڑی اپنائیت اور پیار سے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ مارچ کا مہینہ تھا، باہر کا موسم بڑا خوشگوار اور دلکش سا ہو گیا تھا، اور پھر سمینہ کی باتوں اور اس کے بے حد مخلصانہ برتاؤ سے فرحت بخش ہو کر دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ سمینہ نے اس سفر کو بڑا سہانا بنا دیا تھا، اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اکیلا سفر کر رہا ہوں۔ اگر سفر میں سمینہ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں نہ صرف تنہائی محسوس کرتا بلکہ بڑی بوریت بھی ہوتی۔ میں جو اپنی بیٹی کو اس کے سسرال پہنچا کر لوٹ رہا تھا، اس سے میری طبیعت پر گہری یاسیت اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا میں نے دل پر گہرا اثر لیا تھا کیونکہ وہ بہت روئی تھی۔ بیٹیاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں۔ میں ایک سخت گیر افسر ضرور رہا تھا، لیکن میں ایک ایسا باپ ضرور تھا جس کا دل بیٹی کے لیے بہت ہی نرم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس زاہد خشک طبیعت کا واقع ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا، لیکن اس کے من میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے اسے با اخلاق پایا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کسی جاہل کی طرح کیوں تھا۔ سفر میں جاہل اور گنوار بھی بڑے اچھے ہمسفر ثابت ہوتے ہیں، اور ان کی رفاقت میں سفر بہت اچھا گزرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے الگ تھلگ اور بے نیاز سا ہی رہا۔ وہ شاید اپنے بریف کیس میں موجود دولت کے باعث مجھ سے اور دوسرے ہم سفروں سے میل جول بڑھانے میں احتیاط برت رہا تھا۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسافر اس سے بریف کیس چھین کر اتر جائے۔ جب اس نے مجھے زیادہ لفٹ نہ دی تو میں بھلا اس کی کیا پرواہ کرتا، اور کیوں سمجھاتا کہ تم جو اس قدر محتاط اور چوکنا ہو رہے ہو، اس سے ہم سفر شک کر سکتے ہیں کہ بریف کیس میں مال ضرور ہے۔ میں سمینہ سے بہت گھل مل گیا تھا۔ آخر وہ ایک سونا جیسی لڑکی تھی۔ ملتان اسٹیشن پر گاڑی رکی تو پلیٹ فارم پر مسافروں اور کلیوں کے شور سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ جب مسافر سونے کی تیاری کرنے لگے تھے تو اوپر آمنے سامنے والی برتھوں پر سمینہ اور برقع پوش عورت اپنے نوزادہ بچے کے ساتھ لیٹ گئی۔ برقع پوش عورت کے سخت گیر شوہر نے سیٹوں کے درمیان چادر لگا کر پردہ تان دیا تھا تاکہ اس کی بیوی سکون اور آزادی سے سو سکے۔ وہ سب سے نیچے والی برتھ پر دراز ہو گیا۔ مجھے نیند اس لیے آ گئی تھی کہ موسم اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ دوبارہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند جیسے مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ میں نے زاہد کی طرف دیکھا، وہ جاگ رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھ بھی شور کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ اس نے بریف کیس کو سرانے رکھ کر تکیہ بنایا ہوا تھا۔ اگر کوئی بریف کیس اس کے سر کے نیچے سے کھینچتا تو اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی۔ سمینہ جو درمیانی برتھ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ نکل کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا اور کہا، انکل، کیا آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آپ تو لیٹتے ہی سو گئے تھے۔ میں شور سے بیدار ہوا ہوں، ورنہ گہری نیند سوتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ جاگ ہی گئے ہیں تو چائے پی لیں، آپ کے لیے میں چائے منگواتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے چائے نہیں، نیند پیاری ہے۔ چائے نیند کی دشمن ہوتی ہے۔ اب اگر میں نے 2 گھونٹ چائے بھی پی لی تو ساری رات ایک لمحے کے لیے سو نہ سکوں گا، لہٰذا مجھے معافی رکھیں۔ سمینہ میری باتیں سن کر بے اختیار مسکرا اٹھی، پھر اس نے کھڑکی میں سے اپنا سر باہر نکال کر چائے والے کو آواز دی۔ جب وہ کھڑکی کے پاس آیا تو اسے 2 چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے سونے کی کوشش میں آنکھیں موند لیں، لیکن میں اس حالت میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ سمینہ نے اپنا پرس کھول کر اس میں سے 20 روپے کا ایک نوٹ نکالا تو میں نے ایک چھوٹی سی پڑیا کو پرس سے نکل کر فرش پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فوراً ہی بجلی کی سی صورت سے جھک کر اس پڑیا کو اس طرح سے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی قیمتی ہیرا ہو۔ پھر اس نے اس پڑیا کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس طرح دبا لیا جیسے اسے کسی کی نظروں میں لانا نہ چاہتی ہو۔ سمینہ کی اس حرکت نے مجھے چونکا دیا۔ اس لمحے وہ مجھے بڑی پراسرار اور عجیب سی لگی۔
میرے دل کے کسی کونے میں شک کی لہر اٹھی، کہیں یہ زہر کی پڑیا نہ ہو۔ لیکن زہر کا اس کے پاس کیا کام؟ بالفرض محال، اگر وہ زہر ہے تو اس نے کیوں اور کس لیے اپنے پرس میں رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کو زہر دینا چاہتی ہے؟ جب چائے والا چائے لے کر آیا تو اس نے دونوں پیالیاں لے کر مڑنے سے پہلے میری طرف دیکھا۔ میں سوتا بن گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس نے مجھے دھیمی آواز میں مخاطب کیا، انکل آپ چائے پیئیں گے؟ جب میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے دونوں پیالیاں لے لیں۔ پھر اس نے گھوم کر زاہد کی طرف دیکھا۔ زاہد آنکھیں بند کیے کسی انجانے تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ جانے کن خیالوں سے دمک رہا تھا اور اس کے رخ پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی کھیل رہی تھی۔ ثمینہ نے بڑی سرعت سے پلٹ کر چائے کی دونوں پیالیاں اپنی برتھ کے بستر پر قریب قریب رکھ دیں۔ اس نے گریبان سے پڑیا نکالی۔ اس نے وہ پڑیا کب گریبان میں رکھی میں دیکھ نہیں سکا تھا۔ جب اس نے بغیر کسی تاخیر کے وہ پڑیا کھولی تو اس کے ہاتھ میں کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، جس پر اس نے جلدی قابو پا لیا اور اس کا سپوف ایک پیالی میں ڈال دیا۔ وہ اس قدر محتاط تھی کہ کھڑکی کے راستے خالی پڑیا باہر پھینکنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے پیشانی کے پسینے کو جذب کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ پھر وہ فوراً ہی تشتری میں سے چمچ اٹھا کر اس سفوف کو چائے میں گھمانے لگی۔ وہ چند لمحے تیزی سے چمچ چلاتی رہی۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ سفوف چائے میں اچھی طرح سے حل ہو گیا ہے تو اس نے چمچ نکال کر تشتری میں رکھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر پھر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے اسے دوپٹے میں جذب کیا۔ پھر اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور چائے کی پیالی دائیں ہاتھ میں اٹھا لی۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ سے زاہد کا بازو ہلایا جو گہری نیند میں غرق تھا۔ چند ثانیوں کے بعد زاہد نے بیدار ہو کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ثمینہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تو میں نے اس کے شوخ لہجے میں ہلکا سا طنز محسوس کیا تھا جو صاف محسوس ہوا تھا۔ اس طنز کے پس پردہ شاید یہ تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سرتاج چائے لیجیے، کنیز نے آپ کے لیے چائے منگوائی ہے۔ زاہد نے پہلے تو چونک کر بریف کیس کی جانب نگاہ کی، پھر اس نے اپنے دونوں آنکھیں پوری طرح کھول کر ملیں اور پلکیں جھپکاتے ہوئے کھلی کھلی آنکھوں سے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ترنگل عالم میں پوچھا، کون سی جناب؟ ملتان ریلوے اسٹیشن کی ملتانی، ثمینہ گنگنائی۔ زاہد اٹھا اور بریف کیس سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ ثمینہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے مسکرایا، آپ کی اس نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بہت ہی ہوشیار ہیں بادشاہ سلامت۔ ثمینہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس میں ہوشیاری کی کیا بات ہے؟ زاہد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں ہوشیاری کی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ میری ہر نوازش کو صرف شکریہ پر ٹال دیتے ہیں، کوئی انعام و اکرام سے نوازتے ہی نہیں۔ وہ شرارت کے انداز میں آہستگی سے بولی، وقت آنے پر ہم اپنی ملکہ عالیہ کو ایسی فیاضی سے نوازیں گے کہ آپ اسے زندگی بھر فراموش نہیں کر سکیں گی۔ آپ نے ابھی ہمارا دل دیکھا ہی کہاں ہے؟ زاہد نے متکبرانہ لہجے میں سینہ تان کر کہا، بندی اس روز کا بے تابی سے انتظار کرتی رہے گی۔ ثمینہ نے کورنش بجا لاتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہو، وہ دن بہت جلد آپ کی زندگی میں طلوع ہونے والا ہے۔ زاہد نے اسے جیسے دلاسا دیا، ہم اس دن کا انتظار کریں گے، بس 2 دن، 2 دن میں ہی آ جائے گا، آپ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ ثمینہ جانے کس خیال کے تحت خیالود ہو گئی تو اس لمحے مجھے بہت اچھی لگی۔ اس کے چہرے پر حیا سے ایک انوکھا سا نکھار آ گیا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی اداکاری اور عیاری کا جوہر دکھا رہی ہے۔ اس نے بڑے بھولپن اور سادگی سے زاہد کو بیوقوف بنا دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر تیز اور گہری لڑکی ہے، کسی 2 دھاری تلوار کے مانند۔ صاحبزادے ثمینہ کو لجاتے دیکھ کر کھل اٹھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ثمینہ کی کلائی پکڑ لی تو وہ سرخ ہو گئی۔
کچھ تو خیال کیجیے بادشاہ سلامت، یہ ریل گاڑی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ تم اس قدر حسین دکھائی دے رہی ہو کہ دل قابو میں نہیں آ رہا۔ سمینا نے فوراً ہی اپنے آپ کو اس خول سے باہر نکالا اور غیر محسوس انداز سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑا لی۔ عالیجا، چائے ویسے ہی ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اسے پھینک دو اور دوسری گرم چائے منگوا لو، زاہد نے کہا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ چائے کا انتظار کیا جائے، یوں بھی چائے کے اسٹال پر بہت رش ہے۔ وہ فوراً ہی بولی، اگر ایسی بات ہے تو چلو اسے ہی زہر مار کر لیتے ہیں، زاہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر زاہد نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کڑوا سا منہ بنایا۔ کیا واحد چائے ہے، میں نے کبھی بھی ایسی کڑوی کسیلی چائے نہیں پی۔ یہ چائے ریلوے پلیٹ فارم کی ہے، آپ کی شاہی باورچی خانے کی نہیں، سمینا نے جھٹ سے جواب دیا۔ پھر وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، آخر میں بھی تو پی رہی ہوں، ایسی بھی خراب نہیں ہے کہ پی نہ جا سکے۔ میں نہیں پیوں گا یہ کڑوی کسیلی چائے، زاہد نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ اگر چائے نہیں پیو گے تو اپنی نیند کو کیسے بھگاؤ گے؟ سمینا نے گھبرا کے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں چائے پی لوں اور رات بھر سو نہ پاؤں؟ زاہد نے الجھ کر کہا۔ جاگتا رہوں؟ اگر تمہیں نیند آ گئی تو سمجھو کہ… سمینا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ، مجھے تو اس کا دھیان ہی نہیں رہا۔ زاہد نے چونک کر بریف کیس کی طرف دیکھا۔ عالیجا، اگر میں تمہیں نہیں جگاتی اور چائے نہیں منگواتی تو عالیجا کی آنکھ شاید کراچی پہنچ کر ہی کھلتی۔ چائے پینے سے نیند بھاگ جائے گی۔ نیند کیا، شیطان بھی بھاگ جائے گا، وہ تلخی سے بولا۔ پھر زاہد نے ایک ہی سانس میں چائے حلق سے اتار لی۔ پھر اس نے پورا سا منہ بنایا۔ اس چائے سے سرکاری اسپتال کا مکسچر لاکھ درجے بہتر ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور ریڑھی والے سے چائے منگا لو؟ وہ کس لیے؟ سمینا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس چائے سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو گیا ہے، اچھی چائے کی بڑی طلب ہو رہی ہے، زاہد نے کہا۔ کیا تم نے وسل نہیں سنی جو گاڑی کی روانگی کی ہے؟ بس اب گاڑی چلنے ہی والی ہے، سمینا اس کے ہاتھ سے پیالی لیتے ہوئے بولی۔ تم جاگتے رہو گے تو میں تمہیں کسی ریلوے اسٹیشن سے اچھی گرم گرم چائے لے کر پلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں خود پی کر دیکھوں گی، پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ میں نے سمینا کے چہرے پر ایک فاتحہ نہ مسکراہٹ دیکھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کڑکڑاتی ہوئی بجلیوں کی سی چمک کونتی دیکھی۔ زاہد نے پوری چائے پی لی تو اس نے اطمینان کا گہرا سانس اس طرح سے لیا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو اور اس کے اعصاب پھولوں کی طرح ہلکے ہو گئے ہوں۔ جب چائے والا اپنی پیالیاں لینے آیا تو اس نے نہ صرف 20 روپے دیے بلکہ 10 روپے بخشش بھی دی۔ اس پر ایک سرشاری سی تاری تھی۔ میں تو کب سے اپنی جگہ پر لیٹا ہوا سمینا کی حرکات و سکنات دیکھتا آ رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک سیدھی سادی لڑکی نے یکایک اپنا چولا بدل کر مجھے جیسے اوپر والی برتھ سے نیچے گرا دیا تھا۔ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے، میرے ذہن میں خیالات کٹ مٹ ہو رہے تھے اور میں اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہ رہ سکا کہ در حقیقت دونوں میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ میاں بیوی ہونے کا ڈھونگ رچا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، ورنہ ایک میاں بیوی ہم سفروں کی موجودگی میں چاہے وہ گہری نیند ہی کیوں نہ سو رہے ہوں، ایسے شوق اور محبت بھرے انداز میں باتیں نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی یوں بھی صاف پہچانے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں تو فلمی رومانی جوڑا بنے ہوئے تھے۔ اگر کسر رہ گئی تھی تو اس بات کی کہ وہ جذباتی نہیں ہو پائے۔ میں یہ بات سوچے بنا نہیں رہ سکا کہ اس بریف کیس میں یقیناً چوری کا مال ہوگا۔ زاہد نے شاید کوئی ڈکیتی کی بہت بڑی واردات انجام دی ہے، اس لیے وہ بریف کیس کو غیر محسوس انداز سے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ آج کل ملک کے ہر بڑے اور چھوٹے شہروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور اس کا سلسلہ روز بروز دراز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ان میں سے بہت کم پکڑے جاتے تھے۔
کہ انہیں پولیس کی کالی بھیڑوں کی سرپرستی حاصل تھی اور وہ واردات کے موقع پر انہیں تحفظ دیتے تھے۔ اس میں ان کا بھی حصہ طے ہو جاتا تھا۔ زاہد جیسے جوان پرآسائش زندگی کے حصول کے لیے ڈاکے ڈال رہے تھے۔ ان میں متوسط طبقے کے لڑکے کم تھے، ان میں زیادہ تر اچھے اور خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے بھی تھے، غیر ملکی جاسوسی اور ایڈونچر فلمیں دیکھ کر اور ناول پڑھ کر ڈکیتی کی واردات کی منصوبہ بندی کرتے اور کامیاب بھی رہتے۔ وہ قانون کے ہاتھ نہیں لگتے۔ بہت سی وارداتیں ایسی بھی تھیں جن کی FIR درج نہیں کرائی جاتی تھی، کیونکہ جوان لڑکوں نے وارداتوں کے دوران لڑکیوں عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اسے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ رسوائی ہوتی تھی۔ ان لڑکوں کی ذہانت کی داد جتنی بھی دی جائے کم تھی کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑانے میں کامیاب رہتے تھے، لیکن معاشرے میں ان نوجوانوں نے ایک ایسی برائی کو جنم دیا کہ اس کی شاخیں پورے ملک میں تیزی سے پھیلتی جا رہی تھیں، اور ایسی وارداتیں عموماً بڑے شہروں میں کچھ زیادہ ہی تھیں۔ اب یہ ایک عام سی بات ہو کر رہ گئی تھی، جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ معلوم نہیں کیوں زاہد نے سمینہ کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ بہرحال یہ ایک معمہ تھا۔ سمینہ اس کے لیے ایک ڈھال کا کام دے رہی تھی۔ زاہد نے اپنی بساط کا اسے ایک محراب بنایا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کا بحروب بھرے ہوئے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سفر کے دوران ان پر کسی کو شک و شبہ نہ ہو سکے۔ زاہد کا ایڈونچر کامیاب رہے۔ ان کے پاس شاید اتنی رقم تھی کہ وہ ہوائی جہاز سے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ریل گاڑی کو ترجیح دی تھی۔ کسی کوچ سے اس لیے بھی سفر نہیں کیا تھا کہ اکثر ہائی وے پر ڈکیتی کی وارداتیں پولیس کی ملی بھگت سے آئے دن ہوتی رہتی تھیں، لیکن دوسری طرف سمینہ نے اس کی بچھائی ہوئی ساری بساط ہی الٹ کے رکھ دی تھی۔ شماعت کے اس کھیل میں سمینہ کا پلہ ہی بھاری رہا تھا۔ اس کے دل میں شاید لالچ آ گیا تھا۔ وہ ایک خطرناک اور طرح دیتی ہوئی گہری اور منجھی ہوئی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے زاہد کی چائے میں نیند یا بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی کہ جیسے ہی زاہد پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو وہ بریف کیس لے کر کسی اسٹیشن پر اتر جائے گی۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ سمینہ کا کوئی ساتھی اس گاڑی میں موجود ہو اور اس کی موجودگی کے باعث ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہو۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، لیکن میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں سمینہ کو اپنے ارادوں میں کسی قیمت پر کامیاب ہونے نہیں دوں گا، اسے مات دے کر ہی رہوں گا۔ سمینہ اب میرے لیے بہت پراسرار اور شاطر قسم کی لڑکی بن گئی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے ہمدردی کی کوئی رمق بھی نہیں رہی تھی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں مجھے بہت ساری ایسی نوجوان کنواری اور شادی شدہ عورتوں سے واسطہ پڑا اور پڑتا بھی رہتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی سمینہ کی طرح ہوشیار، ذہین اور خطرناک لڑکی نہ تھی۔ ایک بھولی لڑکی سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے آگے جیسے شاطر اور چالاک جرائم پیشہ بھی ماند پڑ گئے تھے۔ جب سمینہ اپنی برتھ پر جا کر لیٹ گئی اور جلدی سے گہری نیند میں ڈوب گئی تو مجھے اپنے خیالات نہ صرف چھٹک دینا بلکہ بدل دینا بھی پڑے۔ اس لڑکی نے مجھے بری طرح چکرا دیا تھا، بہت چکا کر دیا تھا۔ بہت کچھ سوچنے کے باوجود میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ آخر اس پڑیا میں کون سی دوا تھی۔ اس کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں کھلبلی سے مچی ہوئی تھی، کیونکہ میرے اندر جو پولیس آفیسر تھا وہ پوری طرح اپنی ڈیوٹی پر آ گیا تھا تاکہ اپنا فرض ادا کر سکے۔ ریٹائرڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سونے کی کوشش اور جتن کرنے کے بعد بھی بالکل سو نہیں پایا تھا۔ سوتا بھی کیسے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایک ایسی لڑکی سے واسطہ پڑا تھا جس نے میرے 25 برس کے تجربے کو چیلنج کر دیا تھا، میری ساری صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دیا تھا اور میری قابلیت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ آج میری کامیابیاں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ آج پھر میرے سابقہ قابلیت کا ایک امتحان تھا۔ میرے اندر تجسس کا ایک امتحان بھرا ہوا تھا۔ ایک نادیدہ آواز کہہ رہی تھی کہ تم مارے گئے
تمہارے سارے اندازے غلط نکلے۔ میں لیٹے لیٹے آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے سمینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ مکمل طور پر میری نظروں کی گرفت میں تھی۔ وہ پرسکون اور اطمینان سے گہری نیند سو رہی تھی اور میں ایک احمق کی طرح اسے دیکھ رہا تھا اور جاگ رہا تھا۔ کوئی 20-25 منٹ کے بعد وہ یکلخت بیدار ہو گئی۔ میرے خیال میں وہ سو نہیں رہی تھی۔ سو رہی ہوتی تو اس طرح سے بیدار نہیں ہوتی۔ اس نے بیدار ہونے کے بعد ایک لمبی سی انگڑائی لی، دوپٹہ درست کرنے کے بعد اپنی لمبی چوٹی کو پشت پر ڈال دیا، پھر اس نے دستی گھڑی میں وقت دیکھا اور محتاط انداز سے برتھ پر اتر آئی۔ اس کی یہ حرکت بھی بڑی پراسرار اور چونکا دینے والی تھی۔ اس نے فرش پر پیر رکھتے وقت بالکل بھی آہٹ نہیں ہونے دی۔ جب وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے گھومی تو اس کا رخ میری جانب بھی تھا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور گہری گہری لمبی سانسیں لینے لگا۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے اس کی طرف نیم پا آنکھوں سے دیکھا تو وہ زاہد کا شانہ ہلا رہی تھی۔ زاہد بیدار نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس طرح گہری نیند میں ہوتا اور اس طرح ہلایا جاتا تو جاگ جاتا، مگر اس پر بے ہوشی طاری تھی۔ شاید اس نے زاہد کو بری طرح جھنجھوڑ کر اس لیے رکھ دیا تھا کہ اپنی تسلی کرنا چاہتی ہو۔ زاہد پھر بھی نہیں جاگا۔ سمینہ نے اس کی چائے میں جو بے ہوشی کی دوا گھول دی تھی، اس نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ جب سمینہ کو زاہد کی بے ہوشی کا پوری طرح یقین ہو گیا تو اس کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھر آئی اور چہرے پر ایک جرائم پیشہ کی سی صفائی چھا گئی۔ جب اس نے زاہد کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے تو میں یہ سمجھا کہ وہ زاہد کو فرش پر گرائے گی اور بعد میں اسے کھڑکی سے باہر پھینک دے گی، مگر میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ اس نے فوراً ہی بریف کیس زاہد کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ گاڑی کے اسٹیشن پر رکتے ہی وہ بریف کیس لے کر اتر جائے۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جو بھی اسٹیشن آنے والا ہے اس میں دیر ہے۔ وہ بریف کیس کو کسی بچے کی طرح سکون و اطمینان سے لیے بیٹھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی اضطراب تھا اور نہ ہی کوئی بے چینی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنی برتھ سے اتری، پھر اس نے اپنی بریف کیس کو برتھ پر رکھا۔ جب وہ تالے کا نمبر سیٹ کرنے لگی تو اس کی انگلیوں میں ایک ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں چوکس ہو کر اس کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیوں کی دیر بھی نہیں لگی، ایک ہلکی سی کھٹاک کی آواز ہوئی اور بریف کیس کھل گیا۔ میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں اور اس طرح خیرہ ہو گئیں کہ میری نظروں کے سامنے اندھیرا سا پھیل گیا۔ جب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ بریف کیس میں ہیرے جواہرات کے اچھے خاصے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ ان کی مالیت کسی بھی طرح لاکھوں سے کم نہیں ہوگی۔ میرا قیاس درست ثابت ہوا تھا کہ بریف کیس میں زیورات ہوں گے، لیکن میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ بریف کیس میں اس قدر زیورات ہوں گے۔ ان کا ایک ڈھیر تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ زاہد نے یہ سارے زیورات ڈکیتی کی واردات کر کے حاصل کیے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے بہت ہی اونچا ہاتھ مارا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زاہد نے سمینہ کے والد کی دکان میں جھاڑو پھیر دی ہو اور سمینہ نے محبت کے اندھے جنون میں زاہد سے تعاون کیا ہو۔ زاہد ایک ایسا خوبصورت مرد تھا کہ اس کے لیے کوئی بھی عورت بہت دور تک جا سکتی تھی۔ سمینہ نے اپنی منزل پانے کے لیے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ بڑی خود غرض بن گئی تھی، جو حیرت سے زیادہ دکھ کی بات تھی۔ اب کس پر بھروسہ کیا جائے؟ ایک بیٹی نے باپ کی پشت پر چھرا گھونپ دیا۔ سمینہ نے ان زیورات پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بریف کیس کے اس حصے کی تلاشی لی جہاں کاغذات رکھے جاتے ہیں۔ جب اس کا ہاتھ اس حصے سے باہر آیا تو اس میں ایک بڑا سا لفافہ دبا ہوا تھا۔ سمینہ نے لفافہ باہر نکالنے کے بعد بریف کیس کو بے آواز آہستگی سے بند کر دیا۔ پھر اس نے عجلت اور اضطراری کیفیت میں لفافے کے اندر سے کاغذات نکال کر بریف کیس پر پھیلا دیے۔ ان کاغذات کو لفافے میں رکھ کر اپنی اٹیچی
اوپر والی برتھ سے اٹھائی جو زاہد کے پائیں رکھی ہوئی تھی۔ اس اٹیچی کو کھول کر اپنے کپڑوں کی تہ میں اس لفافے کو چھپا دیا۔ پھر اس نے اٹیچی کو اچھی طرح سے مکفل کر کے دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا اور اس کی چابی پرس میں رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ نہ صرف اس کا چہرہ دمک رہا تھا بلکہ اس کی آنکھیں بھی اس طرح چمک رہی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں ہزاروں برقی طاقتور کمکمے جل اٹھے ہوں۔ پھر اس نے بڑی عجلت سے بریف کیس کو مکفل کیا اور اس کے بعد اس نے پھر اپنے ہمسفروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہری نیند میں ڈوبا پایا تو اس طرح کھیل اٹھی جیسے اس نے بہت کچھ پا لیا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے ایک مجرم کی سی صفاقی جھانکنے لگی۔ اگر زاہد یا کوئی اور بھی دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر جاتا۔ وہ کسی زہریلی ناگن کے مانند لگ رہی تھی۔ ثمینہ نے بریف کیس اٹھایا تو میرا خیال تھا کہ اسے واپس اپنی جگہ رکھ دے گی کیونکہ اسے لفافے کی ضرورت تھی، اور اس نے ایک چور کی طرح چرا کے اپنی اٹیچی کے میں رکھ لیا تھا۔ اس نے بریف کیس کو زاہد کے سرہانے رکھنے کے بجائے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ گہرے سناٹے میں ریل کے پہیوں کی جو گڑگڑاہٹ گونج رہی تھی، اس کے شور میں بریف کیس کے کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز آئی اور پھر ڈوب گئی۔ ثمینہ کی اس اچانک اور غیر متوقع حرکت سے میں سناٹے میں آ گیا اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں اس لمحے ایسا مبہوت ہوا جیسے میرے نظروں کے سامنے موت کا فرشتہ آ گیا ہو۔ میری نظروں کو بالکل یقین نہیں آیا کہ ایک لڑکی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا بریف کیس اس سنگ دلی سے باہر پھینک سکتی ہے۔ اس بریف کیس میں جیسے ہیرے جواہرات کے زیورات نہیں، کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہو۔ اس لمحے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ثمینہ نے یہ حرکت کیوں کی اور کس لیے کی۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ وہ زاہد سے کس بات کا انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے، یا اپنی ذات اور زاہد کو قانون کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اس زہریلے سانپوں سے بھرا ہوا بریف کیس باہر پھینک دیتی ہے تاکہ وہ دونوں کو ڈس نہ لیں، ان کی زندگی اجڑ کے ویران اور تباہ و برباد نہ ہو جائے جو ان زیورات سے کہیں قیمتی اور عزیز ترین بھی ہے۔ شاید ثمینہ نے اس لیے بریف کیس میں سے وہ لفافہ نکال لیا تھا جس میں ایسے کاغذات تھے جن کی مدد سے پولیس انہیں گرفتار کر سکتی تھی، اس لیے ایسا کوئی ثبوت اور نام و نشان نہ رہنے دیا جائے جو پولیس کے ہاتھ آ جائے۔ میرے دل میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں زنجیر کھینچ کر گاڑی رکواؤں تاکہ معاملے کی تفتیش ہو سکے۔ گاڑی نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا، بریف کیس کو بآسانی تلاش کیا جا سکتا تھا، ورنہ دن کے اجالے میں اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو ایسی صورت میں زیورات کی بازیابی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ جسے یہ زیورات ملیں گے وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ پولیس کے حوالے کر دے اور پھر زیورات کو پانے والا اس دنیا میں ایماندار اور فرض شناس کہاں ملے گا؟ وہ اپنا مستقبل تابناک بنانے کا سوچے گا۔ ان زیورات کو پولیس کے حوالے کرنے کا مطلب تھا کہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لے۔ ہماری پولیس ایسے فرض شناس کو مورد الزام ٹھہرا کر حوالات میں بند کر دے گی، لہٰذا جو ذرا بھی عقل مند ہو اور وہ نیکی کا دریا میں ڈال کے مستاق ان زیورات کو ڈکا لیے بغیر ہضم کر لے گا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ لینے والے دینے والے کی گردن پھنس جاتی ہے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ مجھ پر نیند کا غلبہ ایسا طاری تھا اور کمزوری نے جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت مجتمع کی لیکن بے سود۔ میرے بس کا روک نہیں رہا تھا کہ کوئی کارروائی کر سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا، لیکن ایک خیال ضرور آیا کہ ساہیوال اسٹیشن پر ثمینہ نے مجھے جو چائے پلائی تھی کہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، شاید جس کے باعث میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی ایسی بے بسی کی کیفیت محسوس نہیں کی تھی۔ میں غنودگی کے عالم میں ثمینہ اور زاہد کو باری باری دیکھ لیتا تھا۔ ثمینہ تو واقعی جیسے گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی، جبکہ زاہد پر تو اب بھی بے ہوشی طاری تھی۔ اب اسے
صبح سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ بے ہوشی کی دوا نے اپنا پورا کام کر دکھایا تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایک سنسنی خیز ڈرامے کا آغاز کیا ہوا، میں بھی اس کا کردار بن گیا تھا۔ میرے ذمہ جو فرض تھا، اس کے پیش نظر مجھے اپنا دامن اس آلودگی سے بچا کر ان دونوں کو، جو واقعی کسی ڈکیتی کے مرتکب ہوئے تھے، گہوارِ کردار تک پہنچانا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں اپنی نیند کے خلاف متواتر جد و جہد کیے جا رہا تھا۔ لیکن نیند سے لڑنا آسان نہیں تھا، یہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں دوسرے ایکٹ کا بے تابی سے منتظر تھا کہ جب زاہد جاگے گا اور اپنا بریف کیس سرانے نہیں پائے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس دوسرے ایکٹ کے آغاز کے لیے مجھے 2 گھنٹے شدید کرب اور اذیت سے گزارنا تھا، جان لیوا انتظار کرنا تھا۔ زاہد کی آنکھ رات کے تیسرے پہر کھلی تھی، اس وقت میں جاگ رہا تھا۔ میری حالت قدرے بہتر تھی، میں اس قدر نارمل ہو چکا تھا کہ آسانی سے کروٹیں لے سکتا تھا اور کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ توانائی بھی جیسے لوٹ آئی تھی، اب کمزوری بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ سمیرہ نے میری چائے میں کچھ نہیں ملایا تھا۔ مجھے اس پر شک اس لیے ہوا تھا کہ اس نے زاہد کی چائے میں بے ہوشی کا سفوف ملایا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن سے چونکہ بہت مصروف تھا، اسی لیے کمزوری اور تھکن کے باعث نیند کے غلبے میں آ گیا تھا۔ زاہد بیدار ہونے کے بعد بڑی دیر تک خلا میں گھورتا رہا، نہ جانے کیا کچھ سوچتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات گرگٹ کی طرح بدلتے جا رہے تھے، پھر یکایک اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑی دیر تک تو سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے یکسر عاری رہا تھا، جیسے اس کا ذہن کسی خالی برتن کی طرح ہو گیا ہو۔ یکلخت وہ اس طرح سے چونکا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنا دایاں بازو کسی سانپ کی طرح لہرایا، پھر اس کے ہاتھ نے ادھر ادھر بریف کیس کو ڈھونڈا۔ اگر وہ ہوتا تو اس کے ہاتھ سے ٹکراتا۔ جب اس کے ہاتھ نے بریف کیس کو نہیں پایا تو وہ بدحواس ہو کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ میں نے اپنی آنکھیں خیال کے زیر اثر بند کر لیں اور سوتا بن گیا۔ اس پر میں یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں رات پیش آنے والا ڈرامہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے چند لمحوں کے بعد خسر پسر کی آوازیں سن کر آنکھیں کھول دیں۔ زاہد سمینہ کو جگا کر بریف کیس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ہلدی کے مانند زرد ہو رہا تھا۔ اس عالم میں زاہد کا خوبصورت چہرہ بڑا ہی خوفناک دکھائی دیا تھا، جیسے وہ قبر سے نکالی ہوئی کوئی لاش ہو۔ اس کا سارا وجود مرتعش ہو رہا تھا۔ اگر اس نے برت کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ تیورا کر فرش پر گر پڑتا۔ میں دل میں سمینہ کی بے مثال اداکاری پر اشش کر اٹھا۔ وہ بڑی بڑی وحشت زدہ آنکھوں سے ندیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ متوحش تھا، اس کی آنکھوں کے گوشوں میں آنسوؤں کے قطرے موتی بن کر دمک رہے تھے۔ اس نے زاہد کا بازو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ زاہد کا سہارا نہ لیتی تو چکرا کر فرش پر آ گر جاتی۔ یہ دوسرا ایکٹ بڑا بھرپور اور کامیابی سے جاری تھا۔ سمینہ نے اداکاری میں جیسے ساری دنیا کے اداکاروں کو مات دے دی تھی۔ عورت واقعی بہت بڑی اداکارہ ہوتی ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور ساتھ ہی 2 دھاری تلوار بھی۔ جب میں نے کھنکار کر اپنی بیداری کا احساس دلایا تو ان دونوں نے ایک ساتھ میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے ان دونوں کے چہرے باری باری دیکھے اور پوچھا۔ زاہد میری برتھ کے پاس آیا، اس نے اپنا جھکا ہوا حیران چہرہ اوپر اٹھایا اور مجھے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے اپنا سر برتھ کے کنارے پر ٹیک دیا اور سسک پڑا۔ میں نے سمینہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ زاہد کی برتھ کے پاس سے ہٹ کر آئی، پھر اس نے کہا، انکل خیریت نہیں ہے، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر کے پوچھا۔
انکل، ہمارا بریف کیس چوری ہو گیا ہے، سمینا نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ بریف کیس چوری ہو گیا ہے؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا۔ میں نے اپنی نگاہیں سمینا کے چہرے پر ہی مرکوز رکھیں اور پوچھا، وہ کیسے؟ سوتے میں کوئی چرا کر لے گیا ہے، سمینا نے پھنسی پھنسی سی آواز میں جواب دیا۔ زاہد اور میں گہری نیند سو گئے تھے۔ چور نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھایا، اس کی آواز بھرا سی گئی۔ لیکن زاہد نے تو اسے سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے تعجب خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چور نے اتنا بڑا بریف کیس سر کے نیچے سے نکال لیا اور یہ بیدار بھی نہیں ہوئے؟ معلوم نہیں مجھے رات اس قدر گہری نیند کیسے آ گئی تھی کہ سر کے نیچے سے بریف کیس نکالتے وقت میری آنکھ کیسے کھل نہیں سکی۔ زاہد بدقت تمام بول پایا۔ اس وقت مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ طاری تھا جیسے میں نے خواب آور گولیاں کھا لی ہوں۔ اب بھی ایک نشہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے سونے سے پہلے نیند کی گولی کھا لی ہو؟ میں نے دانستہ عجیب سا سوال کیا تھا۔ نہیں، زاہد نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں نیند کی گولیاں کھاؤں؟ شاید کسی ذہنی دباؤ کے باعث، میں نے کہا۔ آج کل ہر شخص کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے، چاہے وہ کوئی جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب۔ اس لیے آج کل نفسیاتی اسپتالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ میں نے آج تک نیند کی گولی کھائی ہے، نہ اس کی شکل دیکھی ہے، زاہد نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ریل گاڑی میں نیند نہیں آتی، جانے آج کیسے آ گئی تھی، اور وہ بھی اس قدر گہری۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آخر اس بریف کیس میں تھا کیا جو تم دونوں اس قدر فکر مند اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سمینا کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ زاہد میری نگاہوں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ میری بات کا جواب دینے میں ہچکچایا۔ وہ مجھے اعتماد میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تفصیل بتانے سے کس لیے گریز کر رہا ہے، میں اس کی وجہ جانتا اور سمجھتا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور بے پرواہی سے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اگر اس بریف کیس میں کوئی خاص اور قیمتی چیزیں نہیں ہیں تو یہ سمجھو کہ جان و مال کا صدقہ گیا اور اس کے باعث بہت بڑی افتاد ٹل گئی ہے۔ لہٰذا دکھ اور افسوس نہ کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ انکل، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر چوری کی واردات کی رپورٹ درج کرا دیں؟ سمینا نے کہا۔ رپورٹ درج کرانا ہے تو کرا دیں، لیکن میری ایک بات نوٹ کر لیں کہ اسے کچھ حاصل نہ ہوگا، میں نے مشورہ دیا۔ وہ کس لیے انکل؟ سمینا نے غمزدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا پولیس بریف کیس کو بازیاب نہیں کر سکے گی؟ اس لیے کہ تمہارا بریف کیس عام بریف کیس کے مقابلے میں بڑا اور بے حد قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ اگر محض اس بریف کیس کی بازیابی کا مقصد ہے تو ریلوے پولیس میں اس کی رپورٹ درج کرانا فضول ثابت ہوگا، کیونکہ جب تک بریف کیس تمہارے ہاتھ لگے گا تو تم اس کی صورت بھی نہ پہچان سکو گے اور اس کا حشر نشر ہو چکا ہوگا۔ اس بریف کیس کے اندر جو کچھ بھی تھا، کیا وہ پورا بھی نہ مل سکے گا؟ سمینا نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ میں نے سر ہلا کر سمینا کی تائید کی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، چوری ہونے والی چیزیں پوری طرح ہاتھ نہیں لگتی، کیونکہ کالی بھیڑیں اس پر ڈاکہ مار دیتی ہیں۔ ان سے مال برآمد کرانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اب ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا۔ سمینا کی آواز گلے میں روندھ رہی تھی۔ میرے خیال میں بھی اب اس کے سوا چارہ نہیں، میں نے اس مکار لڑکی کو دلاسا دیا۔ انکل، آپ بجا فرماتے ہیں۔ سمینا نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر کرب سا چھا گیا۔ جب کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو چیز جانی تھی وہ چلی گئی۔ تم سٹیا گئی ہو کیا؟ زاہد نے بگڑ کے برہمی سے کہا۔ اس بریف کیس میں نہ صرف ہمارے زیورات ہیں
بلکہ بے حد اہم کاغذات بھی تھے۔ اگر وہ کاغذات نہ ملے تو میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میں زندگی بھر کہیں نوکری حاصل نہ کر سکوں گا، میرا مستقبل غارت ہو جائے گا۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ چوری ہو جانے والی چیزیں آسانی سے دوبارہ ہاتھ نہیں لگتی؟ سمینہ کہنے لگی۔ ڈکیتی کی بڑی بڑی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، بینک اور بڑے بڑے ادارے دن دہاڑے لٹ جاتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی چور، ڈاکو اور ڈکیت پکڑا گیا ہے جو یہ پکڑا جائے گا؟ تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، خاموش ہو جائیں گے؟ زاہد نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں شاید اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ میرے تمام زیورات چوری ہو گئے۔ میرے زیورات گئے تو یہ سمجھو کہ سر سے کوئی بہت بڑی بلا ٹلی۔ انکل بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ زیورات کا کیا ہے، جب تم کمانے لگو گے تو اور بن جائیں گے۔ تم کیسی عورت ہو جو تمہیں اپنے زیورات چوری ہو جانے کا کوئی صدمہ نہیں ہو رہا ہے؟ زاہد زہرناک لہجے میں بول اٹھا۔ میں اتنی آسانی سے زیورات اور کاغذات کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، میں پورے ملک کی پولیس کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ سمینہ نے میری نظریں بچا کر اس کی پسلی میں ایک ہلکا سا ٹھوکا دیا تھا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بریف کیس کی چوری کا کوئی کیس مت بناؤ، اگر بریف کیس پولیس کے ہاتھ لگا تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ میں نے اس کا ٹھوکا دیکھ لیا تھا، ویسے اس نے جو بھی کیا اس کی باتیں بڑی سمجھداری کی تھیں۔ زاہد اپنے آپ میں کہاں تھا، وہ تو بریف کیس کی وجہ سے غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور جامے سے باہر آ گیا تھا۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ سمینہ نے بریف کیس کو باہر پھینکا ہے تو وہ شاید آپے سے باہر ہو کر اس کا گلا دبا کر اسے چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیتا۔ اس نے سمینہ کی ٹھوکے کی پرواہ نہیں کی، اسے نظر انداز کر کے ہذیانی لہجے میں چیخا، گاڑی روکو، روکو گاڑی، جلدی سے زنجیر کھینچو، کھینچو۔ زاہد، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خود کو قابو میں رکھو۔ معلوم نہیں کہ بریف کیس کس اسٹیشن پر چوری ہوا؟ سمینہ نے اسے سمجھایا۔ تمہیں مشورہ دینے اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ایک بے وقوف عورت ہو۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ تم ہوش سے کام لو، غصے سے نہیں، سمینہ نے تکرار کی۔ غصہ ہمیشہ پشیمانی پر ختم ہوتا ہے۔ زاہد سے غم و غصے کی کیفیت اور بوکھلاہٹ میں ایسی حرکتیں سرزد ہوئیں کہ ڈبے میں سوئے ہوئے سارے مسافر نیند سے بیدار ہو گئے۔ ایک بھونچال سا آ گیا تھا، وہ دونوں ایک تماشا بن گئے، لیکن سمینہ خود کو قابو میں کیے رہی تھی۔ روڈی اسٹیشن آنے والا تھا۔ مسافروں نے زاہد اور سمینہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی سوالوں کی بوچھار کر دی تھی کہ اس بریف کیس میں کیا تھا۔ سمینہ ان سوالات کا جواب دیتی رہی تھی۔ اس میں سونے کا ایک سیٹ، رقم اور ضروری کاغذات اور شناختی کارڈ بھی تھے۔ مسافر عورتوں نے سمینہ کی بڑی دلجوئی کی۔ ایک عورت ان دونوں کے لیے تھرماس میں سے چائے نکال کر لے آئی تھی، لیکن زاہد نے نہیں پی، جبکہ سمینہ نے پی لی۔ زاہد کی چائے عورت کے اصرار پر میں نے پی لی تھی۔ زاہد کی حالت بڑی خیر تھی، میرے سمجھانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مسافر اپنی اپنی نشستوں پر چلے گئے۔ روڈی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ریلوے پولیس اسٹیشن کے سپاہیوں کو بلا کر رپورٹ درج کرائی گئی۔ جب رپورٹ درج کرائی جا رہی تھی تو سمینہ کا چہرہ پھک ہو رہا تھا، اس پر سراسیمگی کی سی کیفیت طاری تھی، اس کے بشرے سے دل کا خوف عیاں تھا۔ میں اس کے پس منظر سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے آخری وقت تک پولیس میں رپورٹ درج کرانے کی مخالفت کی تھی اور زاہد کو بتیرا سمجھایا تھا، لیکن وہ تھا کہ کسی صورت بازی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس پس منظر سے بخوبی واقف تھا۔ سمینہ جانتی تھی کہ اگر بریف کیس پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زاہد کی کھوپڑی الٹی تھی، اس لیے اس کی سمجھ میں سمینہ کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا تھا۔ میں نے ان کے معاملے میں زیادہ دخل نہیں دیا۔ سمینہ کے کہنے پر اسے صرف ایک بار سمجھایا تھا۔ میں خاموش تماشائی کی حیثیت سے ڈرامہ دیکھ رہا تھا جو بے حد دلچسپ، سنسنی خیز اور چونکا دینے والا تھا۔ قدم قدم پر یو ٹرن لے کر تحیر زدہ کیا جا رہا تھا۔ میرے تجسس اور اشتیاق میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے الفریڈ ہچکاک کی کوئی فلم کبھی مس نہیں کی تھی۔
لیکن اس ڈرامے نے اس کی فلموں کو بھی ماند کر دیا تھا۔ ایسا موڑ اور سسپینس ان فلموں میں بھی نہیں تھا۔ جب رپورٹ درج کراتے وقت پولیس نے پوچھا تو تب کہیں زاہد کو ہوش اور خوف آیا، عقل ٹھکانے آئی۔ وہ بری طرح چکرایا اور ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ پھر اس نے سنبھل کر سمینا سے کہا، تم ہی بتا دو۔ اس بریف کیس میں میرا ایک 7 تولے کا سونے کا سیٹ اور 3 سونے کی انگوٹھیاں تھیں، سمینا نے کہا۔ کیا آپ کو اس کی مالیت کا کچھ اندازہ ہے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ جی نہیں، سمینا نے سر ہلایا۔ میرے والد نے جہیز میں دیا تھا، والدین مالیت نہیں بتاتے۔ اس بریف کیس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں؟ رقم کتنی تھی؟ ان کے اور میرے شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد، سمینا نے کہا۔ رقم 2000 تھی۔ سمینا نے بڑی غلط بیانی سے کام لیا تھا تاکہ پولیس کو غلط راہ پر ڈالا جا سکے۔ پولیس کے اس بریف کیس کو پانے کے بعد ان پر آنچ نہیں آ سکتی تھی، جبکہ اس میں رقم نہیں تھی اور کاغذات سمینا نے نکال کر اپنے اٹیچی میں رکھ لیے تھے۔ اس نے پولیس کو بڑی خوبصورتی سے بیوقوف بنا دیا تھا۔ میں نے چپ سادھ لی تھی کیونکہ ابھی ڈرامے کی ڈراپ سین کا وقت نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی موقع بنا تھا۔ میں نے واقعات پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی اور عجلت پسندی کا مظاہرہ کر کے حالات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی روڈی اسٹیشن سے روانہ ہوئی، سمینا کی جان میں جان آئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ اور سراسیمگی پر قابو پا لیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح نارمل ہو گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس کے ہونٹوں پر ایک دلاویز تبسم ابھرنے لگا تو اسے دبانے اور میری نظروں سے چھپانے کے لیے وہ کھڑکی سے گردن نکال کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ سمینا کی اس حرکت نے مجھے پھر سے پوری طرح چونکا دیا۔ جب میں اس کے معنی خیز تبسم کے بارے میں سوچنے لگا تو ماں نے ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اب مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ سمینا کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ کسی بھی جرائم پیشہ سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں اس عیار لڑکی کی سازش اور گہری چال کو جو شاطرانہ تھی اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اب میری نظروں کے سامنے اندھیرا اور پردہ نہیں رہا تھا، سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے تھے۔ اب اس کا چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ سمینا نے جو بریف کیس چلتی گاڑی سے باہر پھینکا تھا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی تھا۔ اس نے جس جگہ بریف کیس پھینکا تھا وہاں طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے ہی سے اس کا کوئی ساتھی موجود ہوگا، ورنہ اس قدر قیمتی ہیرے جواہرات کو اتنی بے دردی سے باہر کون پھینک سکتا ہے؟ زاہد کے یہ سارے زیورات تھے، ظاہر ہے کہ کسی جیولری شاپ میں ڈاکہ مار کر حاصل کیے گئے ہوں گے۔ ایک گھر سے اتنے سارے زیورات مل نہیں سکتے، چاہے وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ زاہد نے 2-3 جگہ ڈکیتی کی واردات کی ہو، لیکن اس بریف کیس میں صرف زیورات تھے، رقم نہیں تھی۔ رقم ہوتی تو سمینا اسے نکال کر اپنے اٹیچے میں خود رکھ لیتی۔ دوسری جانب سمینا نے زاہد کے اہم ضروری کاغذات، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، شاید اس لیے کہ زاہد کہیں اسے بیچ منجدھار میں چھوڑ کر ملک سے فرار نہ ہو جائے۔ اب وہ آسانی سے باہر نہیں جا سکتا تھا، وہ پوری طرح سمینا کی دسترس میں تھا۔ زاہد کی ذہنی حالت بڑی ابتر تھی۔ میں نے اسے کہا، تم اپنا دل خراب نہ کرو، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری اپنی غفلت سے ہوا۔ انکل، میں بھی تو یہی کہتی ہوں کہ آدمی کو حوصلہ نہیں آنا چاہیے، سمینا نے کہا۔ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر توکل کرنا شرط ہے۔ 2 ایک عمر رسیدہ مسافر جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ زاہد کی دلجوئی کرنے کی غرض سے آ گئے۔ ان میں سے ایک نے سمینا کی بات سن کر زاہد سے کہا، تمہاری بیوی ٹھیک کہتی ہے بیٹے، آفرین ہے، یہ کس قدر حوصلہ مند اور صابر و شاکر ہے۔ ان بزرگ کی بیوی نے زاہد کے سر پر مشفقانہ انداز سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کی بات سن کر دل خوش ہو گیا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ سادہ غم اور افسوس تو اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اتنا اثر نہیں لیا جتنا تم نے لیا ہے بیٹے۔ دوسرے صاحب نے بڑی اپنائیت سے دریافت کیا، تم دونوں نے کچھ کھایا یا پیا؟ بھوکے تو نہیں ہو؟ میں نے صرف چائے پی ہے
اور میرے شوہر نے چائے کے 2 گھونٹ لے کر چھوڑ دی تھی۔ سمیرہ نے جواب دیا۔ انصاف نے اپنی بہو سے کہا جو ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، نگہت ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ یوں تو رات کا کھانا قدرے بچا ہوا تھا۔ کچھ مسافروں نے اپنے اپنے پاس سے نہ صرف کھانے کی چیزیں دیں بلکہ راستے بھر اسے سمجھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا اور چائے بھی پلائی۔ اس کا دکھ اس طرح بانٹتے رہے تھے جیسے ان کا خونی رشتہ ہو۔ انہیں سمینہ پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی حوصلہ مند اور صابر و شاکر عورت ہے جسے اپنے زیورات کے جانے سے زیادہ اپنے شوہر کی دل جوئی کی فکر ہے۔ حیدرآباد اسٹیشن پر ہمارے ساتھی مسافر اتر گئے۔ اب ان 3 برتھوں پر ہم تینوں رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان گہرا سکوت طاری رہا۔ جب گاڑی چل پڑی تو سمینہ نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے کہا، انکل کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ سمینہ شاید مالی مدد چاہتی تھی مگر میں ان دونوں کی مالی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اگر میں مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتا تو میں اس پراسرار اور عیار لڑکی کی ہرگز مدد نہیں کرتا۔ میں جواب دینے میں پسو پیش کرنے لگا کیونکہ اس لڑکی نے سفر کے دوران ایک سگے باپ کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ اس نے مجھے متذبذب پا کر کہا، انکل ہمیں آپ کی مالی مدد نہیں چاہیے۔ پھر میں نے تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، پھر میں تم دونوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہمیں فقط آپ کا سہارا چاہیے۔ سمینہ نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ کیسا سہارا؟ میں اس کی بات کی تہہ میں نہیں پہنچ سکا۔ ہم کراچی پہلی بار جا رہے ہیں۔ کراچی ہم دونوں کے لیے اجنبی شہر ہے، سمینہ نے جواب دیا۔ کھل کر کہو، تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انکل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار یا واقف کار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ رہیں۔ ہم جلدی کوئی مکان کرائے پر لے کر اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا محلہ اچھا ہے۔ آپ کی رہنمائی میں ہم کرائے کا مکان تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایڈوانس دینے کے لیے رقم ہے، سمینہ نے جیسے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ میں نے مشکوک ہو کر اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے پوچھا، آخر تم دونوں نے اس نئے شہر میں سکونت کا فیصلہ کس لیے کیا تھا جبکہ تمہارے یہاں کوئی واقف کار بھی نہیں ہے؟ کسی سے مشورہ تو کیا ہوتا؟ کسی اجنبی شہر میں جا کر رہنا مذاق نہیں ہے۔ پہلے زاہد کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں کر مکان تو تلاش کرتا، پھر تمہیں بلا لیتا۔ سمینہ نے جواب دینے سے پہلے زاہد کی جانب دیکھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ میرے اس سوال کا جواب زاہد دے۔ زاہد جواب کیا دیتا؟ اس پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ وہ اپنے غم اور سوچوں پر آنسو بہا رہا تھا۔ پھر سمینہ زاہد کو خاموش پا کر بولی، یہ فیصلہ زاہد نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ میں پھر کیا کرتی؟ زاہد نے یہ فیصلہ کیوں اور کس لیے کیا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے کہ اسے اپنے شہر کے علاوہ میرے ماں باپ سے بھی سخت نفرت ہے۔ سمینہ اداسی سے بولی، کیا بڑے بوڑھے لوگوں سے بھی نفرت کی جاتی ہے جبکہ وہ بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سمینہ نے ایک سر داہ بھر کے کہا، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اسے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا سمینہ سچ کہہ رہی ہے تمہارے بارے میں نے زاہد سے دریافت کیا۔ زاہد نے ایک سر داہ بھر کے جواب دیا، جی ہاں یہ سچ بول رہی ہے۔ اسی نفرت کی سبب تو میں نے کراچی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ میں اپنے شہر کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ کیا تمہارا شہر کراچی میں واقعی کوئی واقف کار یا دوست نہیں ہے؟ 2 دوست تو ہیں لیکن وہ کہاں رہتے ہیں مجھے کچھ علم نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی نہیں جانتا۔ وہاں سے چلتے وقت مجھے ان کے گھر والوں سے پتہ لینا یاد نہیں رہا۔ اتنے بڑے شہر میں انہیں کہاں اور کیسے تلاش کروں؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی جو ان کا پتہ نہیں لیا، میں نے کہا۔ جب بھی کسی نئے شہر میں بیوی کے ساتھ جانا ہو تو واقف کار کا پتہ ہونا چاہیے۔ اکیلے جاؤ تو فکر کی بات نہیں ہوتی، میاں بیوی کا ہوٹل میں ٹھہرنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ بھولے سے بھی ایسی غلطی نہیں دہرانا ورنہ بہت بڑی پریشانی اٹھاؤ گے۔
مجھے اس جوڑے کو اپنے گھر لے جا کر کچھ دنوں تک ساتھ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی اور نہ کوئی خوف تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے اور نہ ہی میرا بال بیکا کرنے کی ان میں جرت پیدا ہو سکتی تھی۔ البتہ میں ان کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں سے کسی صورت میں رابطہ قائم رکھوں تاکہ مجھے قانون کی مدد کرنے میں آسانی ہو۔ میں بغیر کسی ثبوت کے ان دونوں کو قانون کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے اخبار میں لاہور کی کسی ڈکیتی کی خبر نہیں چھپی تھی۔ میں نے آج کا اخبار روڈی اسٹیشن پر خریدا تھا اور اس کا ایک ایک کونا دیکھ لیا تھا۔ آئے دن جو ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی تھیں وہ اس قدر عام ہو گئی تھیں کہ اب اخبارات ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس میں حیرت کی بات نہ تھی، لیکن لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی واردات جو ہیرے جواہرات کی تھی معمولی بات نہ تھی جسے اخبارات نظر انداز کرتے اور اس ڈکیتی کی خبر شائع کیوں نہیں ہوئی۔ اس میں حیرت کی بات نہ تھی کیونکہ بعض اوقات کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی نہ کسی وجہ سے بات دبا دی جاتی تھی۔ ایک ہی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی اور وہ یہ کہ یہ واردات لاہور کی نہیں تو پھر اس لڑکی نے اپنے گھر یا پھر اس لڑکے نے ضرور کسی کوٹھی یا بنگلے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ دونوں کسی کروڑ پتی کے ہاں ملازمت کرتے ہوں، لڑکا ڈرائیور ہو اور لڑکی ماسی، لیکن ایسا تو نہیں تھا کیونکہ دونوں مہذب اور تعلیم یافتہ تھے، اور پھر کروڑ پتی اس قدر زیور نہیں رکھتے کیونکہ اب اس کا رواج اور فیشن نہیں رہا تھا۔ لیکن ایسی سنسنی خیز واردات کی خبر اخبار میں چھپتے ہی میں ان دونوں کو قانون کے حوالے کر سکتا تھا۔ میں نے بریف کیس میں جو زیورات کا ڈھیر دیکھا تھا وہ لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑ سے بھی زیادہ کا ہو سکتا تھا۔ آج کل سونے کی قیمتیں پوری دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ انکل، آپ کیا سوچنے لگے؟ سمینا نے کہا تو میرے خیالات کا سلسلہ بکھر گیا۔ میں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا؟ آخر میں بھی تو آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، سمینا بولی۔ میں نے وہی سوچا جو ایک باپ بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے، میں نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں ایک بااصول شخص ہوں، ذمہ دار شہری ہوں اور قانون کی بالادستی پر نہ صرف یقین رکھتا ہوں بلکہ اس پر سختی سے عمل بھی کرتا ہوں۔ تم جتنے دن چاہو میرے ہاں رہ سکتی ہو، مجھے تم دونوں کی مہمان نوازی کر کے خوشی ہوگی۔ انکل، آپ کس قدر سویٹ ہیں، مجھے آپ سے اس خلوص و محبت کی توقع نہ تھی، وہ فرط مسرت سے بولی۔ میں آپ کا احسان ساری زندگی بھلا نہ سکوں گی، آپ سچ مچ میرے ابو بن گئے ہیں۔ میرا کل اثاثہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، ایک کمرے میں دکان نکال کر اسے کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ اب بھی میرے پاس کل 3 کمرے تھے۔ اس 3 کمروں کے مکان میں میں تنہا رہتا تھا اور زندگی بسر کر رہا تھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جسے لاہور میں بیاہ چکا تھا۔ میری رفیق سفر 5 برس پہلے مجھ سے صدا کے لیے روٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان دونوں کا میرے ہاں ٹھہرنا اور انجام تک پہنچنا میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ فرض کی ادائیگی ہی میرے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ ان کی گرفتاری میرے لیے ایک طرح سے بہت بڑا انعام بھی تھا۔ میرا گھر کوئی 15 دنوں سے بند پڑا ہوا تھا، دھول مٹی سے اٹا ہوا۔ گھر پہنچے تو کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی اور مہمانوں کی خاطر مدارات بھی کرنی تھی۔ جب میں کھانا لانے ہوٹل گیا تو سمینا نے اتنی دیر میں ایک کمرے کی صفائی کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہاں بیٹھا جا سکے۔ شام تک سمینا نے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تو مجھے بے اختیار اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ وہ جب تک گھر میں رہی تھی وہ آئینہ بنا رہا تھا۔ سمینا نے رات کا کھانا میرے منع کرنے کے باوجود تیار کر لیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہوٹل سے نہاری یا سیخ کباب یا چکن ٹکا لے آتا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر کہا تھا کہ عورت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا ہوٹل سے آئے، یہ بات ایک عورت کے لیے شرم کا باعث ہے۔ میں خود گھر میں اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھاتا تھا۔
مجھے ہوٹل کے کھانے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ میں روٹیاں اور پراٹھے پڑوس سے بنوا لیتا تھا۔ میر صاحب کی بہو پراٹھے اور روٹیاں بنا دیتی تھی۔ سمینہ نے ایسی عمدہ روٹی بنائی کہ جی خوش ہو گیا۔ ماش کی دال تو ایسی تھی کہ میں نے اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ رات 11 بجے ہم تینوں نے مل کر چائے پی۔ جس وقت سمینہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، میں اس کے پاس ہی موجود تھا، اس خیال سے کہ کہیں وہ چائے میں بے ہوشی کی دوا نہ کھول دے۔ اس کا پرس اس کے کمرے میں موجود تھا، گو کہ میرے گھر میں ان کے ہاتھ کچھ لگ نہیں سکتا تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ اس نے بہت عمدہ چائے بنائی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ایک سلیقہ مند اور سگڑ لڑکی ہے، کھانا پکانے میں طاق ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے اور وہ اس ہنر میں ماہر بھی ہے۔ زاہد بہت خوش قسمت ہے جو اسے ایسی رفیق سفر ملی۔ عورت کا ظاہری حسن دیر پا نہیں ہوتا، اصل حسن باطنی ہوتا ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں لے گئی تاکہ دھو کر رکھ دے۔ کچھ دیر بعد میرے ساتھ والے کمرے میں زاہد کے ساتھ سونے کے لیے گئی تو کسی قدر جھجک کے گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا بلکہ بھیڑ لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے باہر آیا اور ان کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمینہ کہہ رہی تھی، زاہد تم حوصلہ کیوں ہار رہے ہو؟ 70-80 لاکھ کے زیورات چوری ہو گئے لیکن تمہیں اس کا کوئی غم ہے نہ احساس؟ جب میں سو رہا تھا تب تمہیں جاگنا چاہیے تھا، جاگتے رہنے کے بجائے تم گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ تمہیں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ سو جاؤ، میں جاگتا رہوں گا، سمینہ نے جواب دیا۔ اب اس کا غم کر کے کیا کرنا ہے؟ جب ایک چیز نصیب میں نہیں رہی تو رونے دھونے اور اس کے چلے جانے کے احساس سے کیا حاصل؟ میں حیران ہوں کہ اللہ نے تمہیں کس مٹی کا بنایا ہے، زاہد نے تلخی سے کہا۔ میں نے تم جیسی عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب تو تم نے دیکھ لی نا، وہ شوخی سے بولی۔ اب آپ باہر تشریف لے جائیں، صحن میں چارپائی پڑی ہے، جا کر اس پر سو جائیں۔ میں صحن میں رکھے ہوئے مٹکے کی جانب پانی پینے کے بہانے پڑا تو زاہد کمرے سے نکل کر باہر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ میں نے انجان بن کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اندر کمرے میں گرمی بہت ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ یہ کہہ کر چارپائی پر دراز ہو گیا۔ میرا قیاس درست ثابت ہوا تھا۔ سمینہ نے غیر محسوس انداز سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے اس کی چٹخنی لگا دی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے کسی لمحے وہ شب خون نہ مارے۔ ناک اور آدمی کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، جو موقع پاتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ وہ خوبصورت نہ سہی لیکن جوان تھی، مرد کا بہک جانا فطری ہوتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا اور ان دونوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اس لیے کہ کچھ دیر تک نیند نہیں آئی۔ یہ دونوں میاں بیوی ہرگز نہ تھے۔ سمینہ نے اس بات سے زاہد کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا تھا۔ اگر ہوٹل میں وہ دونوں ٹھہرتے تو سمینہ پر آنچ آئے بغیر نہیں رہتی، وہ عزت کھوئے بغیر نہیں رہتی۔ ویسے میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی جھولی میں کسی پکے پھل کی طرح نہیں گری تھی۔ اگر وہ اس کماش کی لڑکی ہوتی تو پھر زاہد کو کمرے سے باہر جانے کا نہیں کہتی۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ آنکھ کب لگی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پو پھٹنے سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے گھر کے سناٹے میں سمینہ کے کمرے سے سمینہ کے تیز تیز مگر دبی دبی باتوں کی گونج محسوس کی۔ میں سمجھا کہ زاہد اس کے کمرے میں کسی بری نیت سے داخل ہو گیا ہے جس پر وہ برہم ہو رہی ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو بہت ہی غلط بات تھی۔ میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ زاہد ایک شریف لڑکی کو آلودہ کرے۔ میں ننگے اور دبے پاؤں صحن میں آیا تو سمینہ کی آواز سنی۔ وہ نپے تلے لہجے میں کہہ رہی تھی، میری بات کان کھول کر سن لو، صبح ہوتے ہی سب سے پہلے انکل کو اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ بتانے میں کوئی حرج نہیں، ان سے کوئی بات نہیں چھپانا، چھپانے کی اب ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں؟ ابھی ان کا مزاج میری سمجھ میں نہیں آیا، زاہد نے کہا۔ میں نے انہیں بہت اچھا، نیک اور مخلص پایا ہے، وہ اس مشکل میں ہماری یقیناً مدد کریں گے، وہ بولی۔ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرایا تو مجھے سوچنے کی مہلت تو دو، زاہد نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟
سمینا نے تیز لہجے میں کہا۔ اب سوچنے کا وقت بالکل بھی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں انہیں اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دوں گا، لیکن یہ سب تم بھی تو بتا سکتی ہو، زاہد نے تلخی سے کہا۔ میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے ان سے یہ سب کہنا نہیں چاہتی، سمینا بولی۔ میں کسی بہانے سے تم دونوں کو تنہا چھوڑوں گی، پھر تم انہیں بڑے سکون اور اطمینان سے بتا دینا۔ ناشتے کے بعد میں ان سے بات کروں گا، ابھی تو وہ گہری نیند سو رہے ہوں گے، زاہد نے کہا۔ تم سے ایک اور ضروری بات کہنی ہے، سمینا بولی۔ کیا بات ہے؟ زاہد کے لہجے سے حیرت عیاں ہوئی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج ہی پورا کر کے دکھاؤ، سمینا کے لہجے میں حیات چھلکنے لگی۔ زیورات اور کاغذات کی چوری نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے، میں ساری رات ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکا ہوں، زاہد نے بے رخی سے جواب دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ادھر تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اب سوچ سوچ کر سینہ کوبی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمینا نے اسے دلاسا دیا۔ اب تم اس غم کو دل سے نکال پھینکو، ہم دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے، تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بریف کیس کی بازیابی تک شادی کو التوا میں ڈال دوں، زاہد کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ کس لیے؟ سمینا کا لہجہ تحیر زدہ سا تھا۔ تم بھی عجیب و غریب شے ہو، زاہد نے جھلا کر جواب دیا۔ تمہیں اپنے زیورات کی چوری ہو جانے کا ذرا برابر بھی ملال اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس نے اب تک رو رو کر برا حال کر لینا تھا، تمہیں تو صرف اپنی شادی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ شادی شادی، بس شادی کر لو، آج ہی شادی کر لو، کیا شادی اتنی ضروری ہے؟ اگر شادی نہ ہوئی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہ بھڑک اٹھا، اس کی آواز میں زہر بھر گیا تھا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں ایک لڑکی ذات ہوں؟ مجھے اپنے زیورات اور جان و مال سے کہیں زیادہ عزت و آبرو کی فکر ہے۔ میں نے تم سے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ پڑھی لکھی لڑکیاں گھروں سے نہیں بھاگتی ہیں، انہیں اپنے حقوق حاصل کرنا آتا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں اپنے اپنے دوستوں کی مدد سے باعزت طور پر شادی کر کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ سمینا چونکہ تنک کر کہہ رہی تھی تو اس کا سینے میں سانسوں کا تلاطم ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اس نے سانسوں کے زیر و بم پر قابو پانے کے لیے کافی توقف کیا تھا، پھر وہ چند ساعتوں کے بعد کہنے لگی، لیکن تمہیں میری اس تجویز سے اس لیے اختلاف رہا کہ میرے گھر والے کہیں تمہیں کسی کیس میں نہ پھنسوا دیں۔ اس بات کا تو امکان تھا، اس لیے میں شادی کے لیے تیار نہ ہوا تھا، زاہد نے درمیان میں کہا۔ یہ صرف تمہارا خوف اور خدشہ تھا یا پھر لے تو لال تھا، سمینا نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، میں ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ تمہارے گھر والے تم پر جبر و زیادتی کر کے میرے خلاف جھوٹا بیان دلوا کر اغوا کا مقدمہ دائر کر دیتے، زاہد نے زہرخند لہجے میں کہا۔ تم مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو، سمینا نے ہی جان زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد اپنا منصوبہ میرے سامنے رکھا۔ جب میں نے اس منصوبے پر عمل کرنے سے انکار کیا تو تم نے مجھے خودکشی کی دھمکی دی اور میں تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ میں تمہارے ایما پر وہ سارے زیورات گھر سے لے آئی جو نہ صرف میری 3 چھوٹی بہنوں کے جہیز کے لیے رکھے ہوئے تھے بلکہ ابو کی دکان کے بھی تھے۔ وہ گھر میں اس لیے رکھتے تھے کہ آج کل دن دہاڑے دکانوں پر ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور راتوں کو دکانوں کے تالے توڑے جانے لگے ہیں۔ تم نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں بارہا بتایا تھا کہ ہم کراچی پہنچ کر پہلے شادی کریں گے اور کچھ زیورات بیچ کر ایک فلیٹ خرید لیں گے، پھر ہم دونوں ملازمت کر لیں گے، اگر ملازمت نہیں ملی تو باقی بچے ہوئے زیورات فروخت کر کے کاروبار شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن اب تم شادی سے کس لیے مکر رہے ہو؟ کیا شادی کے لیے زیورات کی موجودگی ضروری ہے؟ تم اپنی تقریر بند کرو، زاہد نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے ان زیورات کے حصول کے لیے 50,000 روپے نہیں دیے تھے؟ لیکن وہ اس 50,000 کی رقم کے عوض ہی تو ہاتھ لگے تھے،
تو کیا وہ اتنی رقم کی مالیت کے تھے؟ سمینا نے تیزی سے کہا۔ جی ہاں، وہ زیورات 50,000 کی رقم کے عوض ہی تو ہاتھ لگے تھے اور تم اقرار کر رہی ہو، شاہد نے جی بجبی ہو کر کہا تو اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا یا سچ، کہ میری باجی جہلم سے اپنے 7 عدد بچوں کے ساتھ اس کمرے میں دھرنا مار کر رہ رہی ہیں، جہاں وہ الماری ہے جس کی تجوری میں زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ باجی ابو سے مکان کی خریداری کے لیے مزید 50,000 مانگ رہی ہیں، جبکہ ابو انہیں 2 ماہ پہلے 2 لاکھ روپے دے چکے ہیں۔ ابو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اگر باجی کو کسی بہانے اس ذریعے سے 50,000 دے دیے جائیں تو وہ اسی دن ٹل جائیں گی۔ سمینا تیزی سے بات کاٹ کر بولی، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 ماہ اور انتظار کر لو؟ اس وقت تک باجی چلی جائیں گی، لیکن تم ہی نہیں مانے، فوراً ہی 50,000 کا بندوبست کر دیا اور مجھے دے دیے کہ میں باجی کو آج ہی دفع کر دوں اور کل زیورات لے آؤں۔ ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کلی جاننے والا ہے، وہ جس گاڑی کی چاہیں گی ریزرویشن گاڑی کی روانگی سے 20 منٹ پہلے بھی دلا سکتا ہے، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہوائی جہاز سے چلتے ہیں، لیکن تم کسی وجہ سے تیار نہیں ہوئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ زیورات اس قدر منحوس ثابت ہوں گے کہ میرے 50,000 کی رقم بھی لے ڈوبیں گے، شاہد غصے سے بولا۔ یہ سب کچھ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، سمینا کا لہجہ زخم خوردہ تھا، لیکن میں نے پھر بھی تم سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ تم میرے ان لاکھوں روپے کے زیورات سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ میں تمہاری محبت میں اندھی ہو کر خود غرض بن گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ سفاکانہ سلوک کیا اور اپنے باپ کو بھی کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ آخر کس لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ تم میری محبت آزمانے کے لیے اس سے بڑا امتحان لینا چاہتے ہو؟ مگر سمینا، یہ بھی تو سوچو کہ میرے پاس جو 700 روپے رہ گئے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا اس میں ہماری گزر بسر ہو جائے گی؟ اگر گزر بسر نہیں ہو سکتی ہے تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ سمینا کی آواز رند گئی۔ میں فاقے کر سکتی ہوں، بھوکی مر جاؤں گی، لیکن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گی۔ تم مجھے جس حالت میں بھی رکھو گے اس میں خوش رہوں گی۔ زاہد لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سے ان کی محبت بھری کہانی اور فرار کا پس منظر سامنے آ گیا تھا۔ زاہد کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سمینا سے شادی کرنے سے کترا رہا تھا، لیکن سمینا اب بھی میرے لیے بے حد پراسرار معمہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ موقع اور وقت اس معمے کو حل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اب مجھے اس ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ مجھے سمینا سے اس لیے ہمدردی ہو گئی تھی کہ میں ایک بیٹی کا باپ تھا۔ اس نے اپنی محبت کی عظیم قربانی دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ شاہد سمینا سے آج ہی شادی کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن میں بھی ایک شرط پر ان دونوں کا نکاح کروانے پر تیار ہوا تھا کہ رخصتی کی تقریب لاہور میں سمینا کے باپ کے گھر میں باعزت طور پر منعقد ہوگی۔ سمینا کے ماں باپ اپنی بیٹی کو رسمی اور روایتی طریقے سے ودا کریں گے۔ باپ کو سمجھانے کی ساری ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ شاہد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تنہا تنہا ہی تھا۔ میں نے اس وقت یہ طے کیا کہ مغرب کے بعد شاہد میرے ایک دوست اسلم فریدی کے ہاں سے دولہا بن کر آئے گا۔ نکاح کے بعد ایک اور دوست حبیب احسن کے ہاں جا کر رہے گا، پھر تیسرے دن ہم تینوں عازم لاہور ہو جائیں گے۔ مغرب اور عشاء کا وقت بھی گزر گیا۔ اسلم فریدی زاہد کو لے کر نہیں آئے۔ سمینا سادگی سے دلہن بن کر میری پڑوس کی 1-2 شادی شدہ عورتوں لڑکیوں کے ساتھ سراپا انتظار تھی۔ رات 10 بجے اسلم فریدی گھبرائے ہوئے اور پریشان میرے گھر آئے اور بتایا، زاہد حجامت بنوانے کے لیے مغرب کے وقت جو گیا تو لوٹ کر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں نے سمینا کے کمرے میں داخل ہو کر ان عورتوں لڑکیوں کو کسی ہیلے بہانے سے رخصت کیا جو دلہن کے انتظار میں سمینا کے ساتھ سوکھ رہی تھیں۔ ان لڑکیوں عورتوں کے جاتے ہی سمینا نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے میرے قریب آ کر کہا، انکل
آپ نے میری خاطر بہت پریشانی اٹھائی، آپ میری خاطر مزید پریشان نہ ہوں۔ سارے رات جو محبت کی جاتی ہے اس کا انجام ایسا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ مجھے سمینہ کی اس بات پر سخت غصہ آیا۔ وہ یکلخت تھا، جب وہ ایسی سمجھدار لڑکی تھی تو اس نے گہرے کنویں میں چھلانگ کیوں لگائی؟ میں کوشش کے باوجود غصہ ضبط نہ کر سکا۔ تمہیں جان بوجھ کر شراب کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمینہ پر کئی ثانیوں تک سوگواری طاری رہی۔ وہ بولی تو آواز بے جان سی تھی، آخر میں کیا کرتی انکل؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میری قسمت میرے چہرے سے کہیں زیادہ بدصورت ہے۔ کالی پیلی اور گہری سانولی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر رشتے آتے ہیں تو جہیز کا سوال زہر بن کر ماں باپ کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے۔ جہیز کی وجہ سے میری شادی نہ ہو سکی۔ میرے والد جیولری شاپ کے مالک نہیں بلکہ سیلز مین ہیں۔ وہ بڑے گھرانوں کی بیک بات اور لڑکیوں کو زیورات بیچتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے خرید نہیں سکتے۔ زاہد میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ وہ میرے باپ کی دکان ہے۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا فریب محض اس لیے کیا تاکہ دکان کے زیورات کسی نہ کسی طرح خطیہ کر کسی غیر ملک فرار ہو جائے۔ اس نے ویزا پاسپورٹ تیار رکھے تھے۔ مجھے کراچی میں تنے تنہا چھوڑ کر فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں بعد میں میرے علم میں آئی تھیں، یعنی روانگی سے ایک دن پہلے ایک لڑکی نے بتائی تھی جو میری سہیلی تھی۔ اس نے مجھے زاہد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ زاہد کو بہت قریب سے جانتی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ کسی طرح زاہد میرا سرتاج بن جائے، لیکن میری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اس نے مجھ جیسی کئی لڑکیوں کو تباہ و برباد کیا۔ وہ لڑکیاں چونکہ ان پڑھ اور سیدھی سادھی تھیں، اس لیے اس کے فریب میں آ گئیں۔ اس دور میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کو احمق بنانا اور اسے لوٹ لینا آسان نہیں ہے۔ اس احمق نے میرے لیے جو جال بچھایا تھا وہ خود ہی اپنے جال میں اس طرح پھنس گیا جیسے مکڑی کے جالے میں مکھی پھنس جاتی ہے۔ میں نے اس پنچھی کے تمام پر کاٹ دیے۔ کیا تم اپنے آپ کو بہلانے اور فریب دینے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے آپ کو فریب دے کر کیا کروں گی؟ اس نے مجھے بھیگی بھیگی نظروں سے دیکھا۔ لیکن میں خوش ہوں کہ میری عزت اور دولت ایک شیطان کے ہاتھوں سے محفوظ رہی۔ تم نہ صرف جھوٹ بول رہی ہو بلکہ مجھ سے بہت کچھ چھپا بھی رہی ہو۔ میں اس پر برس پڑا۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بریف کیس چلتی گاڑی سے باہر پھینکا تھا جس میں گھر سے چرائے ہوئے زیورات تھے؟ تم نے پہلے زاہد کے کاغذات کا لفافہ بریف کیس سے نکال کر اپنے اٹیچی میں رکھ لیا تھا۔ آخر تم نے قیمتی زیورات باہر کیوں پھینک دیے؟ کیا کوئی اس علاقے میں تمہارے منصوبے کے مطابق بریف کیس لینے موجود تھا؟ سمینہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تو کیا آپ اس وقت جاگ رہے تھے؟ میں تو اس وقت بھی جاگ رہا تھا جب تم نے اس کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی۔ انکل، جذبات کی شدت سے اس کی آواز پھرا گئی، آپ نے اس واقعے کی جو پردہ پوشی کی ہے میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بریف کیس کس لیے پھینکا گیا تھا؟ کیا وہ زیورات اس کے اصل مالک کو مل گئے؟ سمینہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ زاہد کے دیے ہوئے 50,000 روپے میں سے صرف 2,000 نکال کر اس سے نقلی زیورات خریدے گئے تھے۔ باقی رقم اس نے جہیز کے لیے رکھ لی تھی۔ اگر زاہد مجھ سے شادی کر لیتا تو اسے جہیز کی صورت میں رقم اور کاغذات مل جاتے۔